अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। गुज़िश्ता रोज डीजी रेंजर्स की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम इजलास में कराची ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत कर दी गई और इसी सिलसिले में आज सारा दिन रेंजर्स की कार्रवाइयां जारी रही, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी माशी दहशतगर्दों के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला कर लिया गया है। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ऑपरेशन ज़रब-ए-हज़्ब को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचने तक जारी रहेगा ऑपरेशन। डॉक्टर आसिम पर तमाम तर नजरें इस वक्त टिकी हैं। अब जबकि एक ही रोज बाकी है रेंजर्स की कस्टडी में उनका, तो क्या फर्द जुर्म उन पर आयद की जाएगी या नहीं, इस समय दीगर आम खबरें जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि बाकी खबरों पाकिस्तान के मशहूर शायर और दानिश्वर जमीलुद्दीन आली साहब का इंतकाल हो गया है। यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये किस तरह देख रहे हैं आप इस तरफ? आली साहब चले गए जी, बड़ा उनके साथ मोहब्बत रही, सबकी, पूरे मुल्क की, पूरी कौम की मोहब्बत रही उनके साथ और मुलाकातें भी उनसे बहुत हुई। प्रोग्राम में भी वो तशरीफ लाए और एक बड़ा उनके साथ यादगार प्रोग्राम मैंने किया मज़ार कायद पे। आली जी की तबीयत हालांकि ठीक नहीं थी उन दिनों भी, लेकिन वो खास तौर पे तशरीफ लाए और बड़े कमाल आदमी थे। उनके साथ उनकी जो साहबजादे हैं राजू, जमील और दूसरे उनके साहबजादे, उनके साथ ताज़ियत, सबके साथ, पूरे खानदान के साथ, उनसे भी बड़े मरासिम रहे, राजू के साथ भी। और आली जी जो हैं वो बस एक कमाल दोहे और नगमे और एक कमाल आदमी थे और एक मतलब मैं तो उस पे अब सिर्फ दुआ के लिए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जाके कुछ कह नहीं सकता। मैं बहुत सारे गाने उनके चल रहे हैं, तो मैं अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं आज उनका कुछ सोचता रहा कि कौन सा एक बात, एक गाना या उनका एक नगमा या कोई उनका एक शेर, या मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ढूंढना। जीवे जीवे पाकिस्तान हो या कोई और बेशुमार हो, लेकिन फिर मैंने एक क्लिप निकाला है जिसमें आली जी खुद एक गाना जो है वो गुनगुना रहे हैं, नगमा। अच्छा, वही नगमा मुझे उनका सबसे अच्छा लगता है, बहुत से हैं, लेकिन वो नगमा पहले उनसे सुन लेते हैं, फिर जिन्होंने गाया उनको दूसरे गुलकार ने, उनसे सुन लेते हैं। वो क्लिप जरा प्ले करें। सुन लेते हैं, उसके बाद मजीद डिस्कशन करेंगे। जब ये गवर्नमेंट ने किया था ऐलान, तो उसके साथ ऐलान भी किया था कि इसके लिए हमें एक नेशनल सॉन्ग चाहिए। वो लोगों ने लिख के भेजे, उसमें बहुत सारे सवाल लिख के भेजे लोगों ने, मैं नहीं भेजा था, वो किसी का मंजूर नहीं हुआ। वक्त तब हो गया तो फिर मुझे भुट्टो साहब ने बुला के और फरमाया कि भाई तुम सॉरी, अब तुमसे पहले नहीं कहा, चाहते थे कि सब पार्टिसिपेशन हो, मगर कोई इस काबिल नहीं आ रहा है, तो अब हम तुमसे स्पेशली कह रहे हैं कि तुम लिख दो। मैंने कहा आप मेरे रिजाइन कर रहे हैं? कह रहे हैं। मैं कहा आई एम हैप्पी, और तो मैं रिजाइन में नहीं लेता, लेकिन इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अपने दिल की आवाज है, तो उनका अच्छी बात है। तो मैंने ये लिखा, हम चाहवा सही तगैयुर के वली है, सही तगैयुर के वली है, हम मुस्तफवी हैं, हम मुस्तफवी हैं। दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेमार है बातिल अफजल, खैर है जिद्दोजहद मुसलसल, इन्नल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम ताबा सैयद तगैयुर के वली हैं, हम मुस्तफवी हैं, जी डॉक्टर साहब। ये अब अच्छा, जिन्होंने ये नगमा गाया, मेहदी जहीर इनका नाम, और हमारी बहुत सी नौजवान नस्ल इनको नहीं जानती होगी। मेहदी जहीर भी एक कमाल की शख्सियत थे। ये मेहदी जहीर जो है, इनका 1988 में इंतकाल हो गया था और ये
یعنی گلوکار تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ موسیقار بھی تھے، اور ایک کمال کی نظم فیض صاحب کی دست تنہائی میں جانے جہاں، اقبال بانو نے، تو اس کی موسیقی انہوں نے مہدی ظہیر صاحب نے بنائی ہے. اور پھر یہ شاعر بھی تھے، یعنی نغمے لکھتے بھی تھے، اور وہ بھی ایک ان کا بڑا مشہور، شاید لوگوں کو یاد ہو یا سنا ہو، بندر روڈ سے کماڑی میری چلیے گھوڑا گاڑی، احمد رشدی کا گانا، وہ لکھا انہوں نے تھا. تو مہدی ظہیر ایک کمال شخصیت تھے. 1988 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آج علی جی چلے گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے دونوں کی. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ملکی سیاست پر آ جاتے ہیں. رینجرز کی کارروائیاں آج بھی سارا دن جاری رہی کراچی میں، کس طرح دیکھیں آپ یہ تمام طرح؟ دیکھیں جی، سندھ میں تو حالات اب کیونکہ بالکل کہتے ہیں نا کہ منطقی انجام والی صورتحال ہے، کیونکہ ڈاکٹر عاصم کی JIT آنے والی ہے اب 25 کو ختم ہو رہا ہے ان کا، تو اس کے اوپر بھی ایک پھڈا پڑ رہا ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ اس پہ بھی کمٹمنٹ تھی، جیسے ایان علی کے معاملے پہ کمٹمنٹ تھی، اور اس کمٹمنٹ ختم ہونے کے نتیجے میں وہ طوفی بٹ جو ہے وہ اس کا کیس کھل گیا، اور وہ طوفی بٹ کے اوپر پرابلم آ رہی ہے پنجاب کے اندر. اور طوفی بٹ کی کہانی جو ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. وہ عبد الباسط، وہ میں بھی بعد میں بتاتا ہوں، وہ ایک یہ طوفی بٹ جو ہے یہ عبد الباسط نامی شخص جس کو پکڑا تھا لاہور کے انٹرنیشنل ٹرمینل سے سونا 1300 تولے سونا اور $60 ملین 60 ملین روپوں کے ایکولنٹ کرنسی. تو اس کے ساتھ جو پکڑا تھا، تو وہ عبد الباسط کو جب انٹیروگیٹ کیا تو عبد الباسط نے کہا کہ جی یہ پیسے تو مجھے مولوی توفیق صاحب نے دیے ہیں، جن کو طوفی بٹ کہا جاتا ہے، اور جو کہ مسلم لیگ کے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بیان بندی دیا انہوں نے. اس کے بعد یہ CCTV کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ وہ فوٹیج نہیں دے رہے، ASF والے کسٹم والے مانگتے رہے ان سے. پھر طوفی بٹ جو تھے وہ باہر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھانجا تھا، مجھے تو کال آئی، میں تو اس کو چھڑانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تھا. تو وہ بہرحال ایک عجیب قسم کا معاملہ وہاں پہ وہ چل رہا ہے. وہ چالان پیش ہو گئے ہیں، وہ FIR پہ کٹ گئی ہیں، وہ بھی ہو گیا. لیکن وہ چونکہ ایان علی کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، تو وہ مسئلہ طوفی بٹ کا بھی افسر اٹھائے گا. میں اس میں بعد میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن میں اس سے پہلے، اور اس سندھ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اس میں بعد میں ہوگا، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو تھوڑا سا اس طرح بتا دوں کہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہمارے ارد گرد پیش آ رہا ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ بشار الاسد اپنے عہدے سے ہٹ جائیں شاید. یہ جو پیوٹن پہنچے ہیں، یہ پیوٹن جو پہنچے ہیں ایران، اور جان کیری پہنچے ہیں دبئی، اور فرانس جہاں پہ حملے ہوئے تھے پیرس، وہاں کے صدر پہنچ رہے ہیں واشنگٹن، اور اس کے بعد وہ آ رہے ہیں ماسکو. آپ کو یاد ہے اس دن جب یہ سارا ہوا تو میں نے ایک تصویر دکھائی تھی، میں نے دکھائی تھی کہ وہ ٹرکی میں G20 سمٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیوٹن اور اوباما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہوٹل کی لابی میں، اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں بہت سے یہ تصویر. اچھا، اب یہ جو تصویر ہے اس میں ایک تو یہ جو پیٹھ پہ جن خاتون کی سوزن رائس ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور جو سامنے حضرت نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے وہ پیوٹن کے لیے جو ہے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور سامنے ہو گئے. اچھا، یہ 35 منٹ تک میٹنگ جاری رہی، اور پوری دنیا پریشان تھی کہ اس میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے. یہ پیرس کے حملوں کے 2 دن کے بعد اجلاس ہو گیا تھا. اچھا، اس میں طے یہ ہوا غالباً کہ یار کوئی ایسا سلسلہ بناتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بشار الاسد چلے جائیں، اور بشار الاسد اس طرح سے جائیں کہ اس کے بعد 2 سال کا پلان آ جائے، اور 2 سال کے پلان کے اندر جو ہے وہ 6 مہینے ایک کیئر ٹیکر یا ایک قومی حکومت ٹائپ وہاں پہ آ جائیں، ایک سیٹ اپ آ جائے، اور 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ نیا آئین بنائے شام کا یا سیریا کا، اور پھر اس کے بعد 18 مہینے میں الیکشن ہو جائے. یہ فارمولا طے پایا. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ اسد کو تو ہٹانا چاہ رہے ہیں امریکنز، اور عرب ہٹانا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، ان کی پوری کوشش ہے کہ اسد ہٹ جائیں. لیکن عرب ممالک کا مسئلہ اسد، بشار الاسد نہیں ہے، ان کا مسئلہ ایران ہے. کیونکہ اگر بشار الاسد ہٹ جاتے ہیں، اچھا بشار الاسد کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرے اوپر سے رشیا نے ہاتھ ہٹا لیا. رشیا جو ہے بڑا انٹیلیجنٹ گیم کر رہا ہے کہ وہ یورپ سے کہہ رہا ہے کہ اچھا میں سیریا میں آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں، یوکرین کو بھول جاؤ، اور میرے اوپر سے پابندیاں ہٹاؤ جو یوکرین کے بعد لگی تھی، یوکرین کو بھول جاؤ، اور میں سیریا میں کوآپریٹ کرتا ہوں. اچھا، اب اگر وہ ہٹ جاتے ہیں بشار الاسد، تو پھر بشار الاسد کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے ہٹوں بھائی، خوریزی ختم ہوگی تو الیکشن ہوگا نا، تو کون سی حکومت، کیسی حکومت، تو پھٹا پڑ گیا. اور اس کے نتیجے میں آج جب آئے وہاں پہ پیوٹن صاحب ایران، تو انہوں نے ایران کے اوپر سے وہ نیوکلیئر
جو پابندیاں تھیں فرمز کا وہ بھی ہٹا لی ساری. تو اب نیوکلیئر پروگرام ایران کا اور تیز ہو گیا جی. اور وہاں پر جو امریکنز ہیں اور جو سعودی عرب ہے اور باقی ملک یہ سوچ رہے ہیں, اور خاص طور پہ سعودی عرب جو عرب سنی ممالک ہیں, وہی کہہ رہے ہیں ان کا ایشو جو ہے نا, دیکھیں ان کا ایشو بشار الاسد نہیں ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ بشار الاسد اگر ہٹتا ہے اپنی جگہ تو ایران, ایلاوائٹس جو کہ اہل تشیع ہیں, لیکن وہ اہل تشیع ہیں جن کو کچھ عرصے پہلے تک الیوائٹس جو ہیں وہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کے ماننے والوں سے یہ لفظ نکلا ہے. اور 11ویں امام کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کے ایک شاگرد تھے ابن نصر, ان کے فالوورز ہیں, تو نصریہ بھی کہتے ہیں ان کو عربی. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک, میں بعد میں ڈیل بتاؤں, کچھ سال پہلے تک, کچھ دہائی پہلے تک ان کو اہل تشیع اپنے اندر نہیں لیتے تھے وائڈر اس میں. لیکن پھر اس کے بعد یہ کہ آیت اللہ خمینی نے, مقتدی صدر نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ شیعہ ہی اہل تشیع میں ان کو شامل کر لیا گیا. اس کے اور ریجنز تھے, پولیٹیکل تھے, ریلیجس تھے, اس میں بعد میں بات ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر حزب اللہ, عراق کی جو شیعہ ہے آبادی, ایران, اور بیچ میں کہیں ترکی پھنس گیا ہے. مطلب ترکی بیچ میں کہیں پھنس گیا ہے کہ بشار الاسد کے ساتھ کھڑا ہو, ادھر عرب بات ہو رہی ہے, ادھر ترکی بیچ میں. کیونکہ اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فورس بن جائے گی نا, یہ جو فورس بنے گی سامنے, یعنی عرب سنیوں کے سامنے اگر بشار الاسد کو ہٹا دیتے ہیں تو اس میں ایران ہوگا, اس میں حزب اللہ ہوگی, اس میں عراق کے شیعہ ہوں گے, اس میں شام کے الاوائٹس ہوں گے, اور اس میں کرد بھی ہوں گے. کرد بھی اس کو جوائن کریں گے, اس فورس کو, یعنی وہ بھی عرب. تو ترکی پریشان ہے کہ یہ کون سی, یہ اگر بشار الاسد ہٹ بھی جاتا ہے تو خانہ جنگی کس فارم میں, نئے فارم میں شروع ہوگی. کچھ نہیں ہوگا بشار الاسد کے ہٹنے سے, یہ خانہ جنگی ختم نہیں ہوگی. داعش اپنی جگہ بڑی پاپولر ہے, پاپولر یعنی اپنے اسٹرانگ ہولڈ وہاں پہ کر چکی ہے. تو اس کو ہٹانا, اب پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے بدلے میں ہم ساتھ آتے ہیں تمہارے اور یہاں ڈیل کرتے ہیں. اور جرمن تو بڑے اسٹرانگ انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے یوکرین پہ. اور یہ جو مشرقی یورپ کے بیچ کے ملک ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مارے گئے, ہم نے تو وہ یوکرین کرائسس میں ساتھ دیا تھا مغرب کا, اب مغرب ڈیل کر رہا ہے شام کے اوپر پیوٹن سے, تو پیوٹن تو آگے آگے ہمیں مارے گا. تو ایک بہت ہی بڑا کرائسس وہاں پہ اس میں کھڑا ہے. اور وہاں پہ نظر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس خطے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جسے پاکستان براہ راست متاثر نہ ہو. اور یہ اب تیزی کے ساتھ سارے معاملات شروع ہو گئے. دیکھنا یہ ہے کہ بشار الاسد, کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ بشار الاسد کے ہٹنے سے یہ معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا. روس لے جائے گا ان کو, سیف پیسے دے گا, لے جائے گا ماسکو وغیرہ, ان کو اپنے پاس رکھے گا. لیکن بشار الاسد کے استعفیٰ دینے سے یہ جو جنگ ہے یہ پھر نئے رخ اختیار کر سکتی ہے. مجھے یہ فارمولا کام کرتا نظر نہیں آ رہا جو اوباما اور پیوٹن کے درمیان طے پایا ہے. یہ مجھے پریکٹیکل نظر نہیں آ رہا. مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ عرب ممالک متفق ہوں گے. ترکی, ایران, اور مزید خوریزی بڑھے گی. اور لبنان میں جیسے ہوا تھا نا کہ بہت ساری قوتیں اکٹھی ہوئی تھیں, اس طرح سے سیریا میں ہو جائیں گی, شام میں, عراق میں ہو جائیں گی. مجھے یہ فارمولا جس پہ سب کام کر رہے ہیں, مجھے یہ فارمولا کام کرتا نظر نہیں آ رہا ایک ذاتی حیثیت میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں وہ توفیق بٹ اور سندھ آپریشن. اور آج رات کو سائنس سرکار جا رہی ہے ایمریٹس کی فلائٹ سے, ایزی لوڈ سرکار جو ہے وہ دبئی جا رہی ہے, ساری کی ساری قائم علی شاہ کی سرکار جو ہے, اور وانٹڈ لوگ بھی ہیں اس میں چند وانٹڈ لوگ جن کی گرفتاری کا خطرہ ہے, وہ بھی سائیں کے بریف کیسوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں کہ ابھی نکل جاؤ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کے بعد مزید اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. جی ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, کل آپ نے کہا تھا کہ کراچی میں پرامن بلدیاتی الیکشن ایک معجزہ ہوں گے. جی بالکل معجزہ ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے کل پرسوں جو تقاریر کی تھی ان کا میں نے کل ذکر کیا تھا, اور اس کے بعد اس میں انہوں نے رینجرز پہ الزام لگائے بڑے سنگین, اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز ملتوی کروانے کی سازش ہو رہی ہے. اچھا, رینجرز نے رات کو اس کے بعد اجلاس ہوا, اور ڈی جی رینجرز نے اس میں کہا کہ آپریشن جو ہے وہ بلا تفریق جاری رہے گا. اچھا, گرفتاریاں شروع ہوئی, لیکن اسی دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ الیکشنز کو 10 دن کے لیے آگے کر دیا جائے. جو اچھا, اب سائنس سرکار رات کو جا رہی ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ سارے مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ اور باقی ان کے جتنے بھی ہیں وزیر وغیرہ, جن کو تھوڑا سا خوف ہے کہ یار اس دوران بھی پتہ نہیں اگلے 2-3 دن میں کیا ہونے والا ہے. ڈاکٹر عاصم کی جے اے ٹی کے ساتھ ہی بہت سارے افسران پکڑے جائیں گے. وہ تیل کے
کنویں جن کو انہوں نے دیے تھے 25 کنویں جن کمپنیز کو, ان کمپنیز نے بھی غیر قانونی اس میں سے کنویں میں سے نکالا آئل, اور اس کے بعد وہ اس کے افسران بھی بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر ہو رہے ہیں کہ یار ہمارا نام تو نہ آ جائے کہیں. تو وہ بہرحال ایک جے ٹی جو ہے وہ گیم چینجر ہوگی, اور اس جے ٹی کے نتیجے میں پھر ایک اور کرائسس کھڑا ہوگا. جیسے ایان علی کے مسئلے پہ وہ ٹوٹ گئی چڑک کر کے ہوا ہے نا ساگ ڈار صاحب کو اور دبئی کا معاملہ, وہ کنیکشن ٹوٹا ہے کہ یار یہ کیا کیا. تو اب توفی بٹ آ گئے, تو توفی بٹ کے اوپر اب شروع ہوگا کام, یہ شروع ہو گیا ہے غالباً کہ توفی بٹ کا مسئلہ اٹھا دیا جائے. اگر ایان علی صاحبہ پھنستی ہیں مزید تو توفی بٹ جو ہے اس کے بعد رگڑے میں آ جائے گے. توفی بٹ کو پیپلز پارٹی اور وہ مطلب وہ ساری چاروں طرف سے معاملات خراب ہوں گے. اچھا, وفاقی حکومت اور پریشانی میں آ گئی ہے. ابھی میں سن پہ ادھر آتا ہوں 2 منٹ میں. وفاقی حکومت اس لیے پریشانی میں آ گئی ہے کہ وہ 777 طیارے جو خریدے گئے تھے اس پہ انکوائری شروع ہو گئی ہے, اور وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل آنے والا ہے. مزید جاتے جاتے شجاعت عظیم صاحب جو کہ آلریڈی 2 تاریخ کو 2 دسمبر کو میں ملا ہوں ان سے. طارق عظیم صاحب سے تو خیر بہت دوستی رہی ان کے بھائی سے, بڑے بہت ہی نفیس آدمی وہ, اسے قطع نظر کہ وہ کی جماعت میں ایک نفیس انسان طارق عظیم صاحب. لیکن یہ شجاعت عظیم صاحب میری سمجھ سے باہر ہیں, بالکل سمجھ سے باہر ہیں. یہ کورٹ مارشل ہوا ہے. میاں صاحب بھی سمجھ سے باہر ہیں, میاں صاحب کی حکومت بھی کورٹ مارشل ہوا ہے, سپریم کورٹ نے ہٹا دیا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آ گئے. اچھا, کورٹ مارشل کس بات پہ ہوا ہے؟ اور پھر اس کے بعد سول ایویشن, کینیڈا کے نیشنل ہیں اور سول ایویشن ایک حساس ادارہ ہے ملک کا, بہت ایک آپ کی ایسی مطلب اس میں بہت ساری چیزیں, اور اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا وہ رائل پتہ نہیں سروسز وہ بھی چل رہی ہے ایئرپورٹ پہ, اور گھپلے پہ گھپلے مطلب لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور اب وہ 777 کی ایک بہت بڑا اسکینڈل آ گیا کہ وہ 777 کے جو اس پہ تحقیقات شروع ہو گئی. یہ اس کا لیٹر میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں. تو شجاعت عظیم صاحب یہ اب شجاعت عظیم صاحب پھنس گئے, لیکن ساتھ ہی نیب نے جناب یہ ہوا ہے کہ نیب یہ جو وزارت پیٹرولیم کے بے شمار افراد جو ہیں وہ چونکہ ڈاکٹر عاصم کے ساتھ بھی لنک رہے ہیں. اچھا, یہ ایسے جڑا ہوا ہے نا سلسلہ, ڈاکٹر عاصم گئے تو شاہد خاقان آ گئے, تو ایسے سارے جڑے ہوئے تھے. تو اس میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف وہ وعدہ معاف بن گئے, اور وعدہ معاف گواہ بن کے نیب کی جو رپورٹس بن رہی ہیں اس میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ڈاکٹر عاصم کے چکر میں, انہوں نے ان کا بھی قصہ سنا دی ہے, کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے نا سارے, وہ تو ڈاکٹر عاصم کے بعد پکڑے گئے نا, وہ تو وزارت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر عاصم کے چکر میں ان کو پکڑا, انہوں نے شاہد خاقان کا بھی سارا کچا چڑھا, اور شاہد خاقان عباسی کو نئے بلانے والی ہے. یہ LNG کے اوپر جو گھپلا ہوا, اور اس میں اچھی خاصی مطلب میں تو بہت حیران ہوا سن کے کہ اس میں 200 ارب کی کرپشن نکل رہی ہے. یعنی LNG کا جو وہ انہوں نے بتایا, جو افسران نے وہ جو گرفتار افسران ہیں ڈاکٹر عاصم کے کیس میں, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 200 ارب کی کرپشن کے اندر یہ ان کو بلایا جا سکتا ہے. اچھا, اب یہ آپ آ جائیں تو میاں صاحب اس وقت خود پریشان ہیں. ظاہر ہے ان کے وزراء دائیں بائیں ہوئی, کابینہ انہوں نے بڑھائی نہیں. کابینہ وہ بڑھا لیتے, بہت بڑی کابینہ ہوتی تو اب مجھے محمد زبیر بیٹھے نظر آتے ہیں, صرف ڈار صاحب بیٹھے کبھی کبھی کوئی معاہدہ وعدہ سائن کرتے نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے کی وجہ سے خراب ہو گیا. یہ جو دبئی کے ساتھ معاملات طے تھے یا مفاہمات یا جو بھی کہا جائے, ایک ظاہر کھل کے بات دیکھیں, کھل کے بات چاہیے حکومت کو بھی کرے کہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات طے تھے وہ یہ تھے کہ بھائی ہم نے دہشت گردوں کو پکڑنا ہے, صرف ان کو جن کو گولی جو یا تو داڑھی والے ہوتے ہیں یا گولی مارنے والے بھی نہیں, صرف داڑھی والے ہوتے ہیں ان کو پکڑنا ہے, باقیوں کو ہم نے پکڑنا نہیں ہے. تو اب یہ جو بغیر داڑھی والے دہشت گرد کہاں سے آ گئے, اور معاشی دہشت گرد کہاں سے آ گئے, اور منی لانڈرنگ کہاں سے آ گئی, اور FBR کی طرف سے ان کے ہاتھ سے لیٹر نکل گیا ایان علی کو ECL میں ڈالنے کا. تو یہ تو بہت ہی مطلب ہوتی ہے نا, یہ تو بڑی خراب ہو گیا معاملہ. تو اس کے نتیجے میں اب یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو آج رات کو روانہ ہو رہی ہے سائنس سرکار سندھ سے, اور سائنس سرکار وہ ایمریٹس کی فلائٹ پکڑ کے نکل رہے ہیں دبئی, اور وہاں ان کے ساتھ لے کے اپنے ساتھ وہ کہنا حاضر کرو, وہ حاضر کرو ہو رہا ہے وزیر بلدیات ناصری شاہ صاحب کا. اچھا, وزیر بلدیات پہ بہت بڑی ٹوپی آ گئی ہے. ٹوپی اس لیے آ گئی ہے کہ 2 لوگ پکڑے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, اور وہ 2 بڑے یعنی اچھا آپ کو پتا ہے نا, نہیں آپ کو تو نہیں خیر پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن سنا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلرز کلدم جماعتوں کے باقی جماعتوں کے یہ جو کراچی سندھ میں یہ باقاعدہ کوئی ایسی پستولیں لے کے سڑکوں پہ گھومنے والے نہیں, یہ سوٹڈ بوٹڈ اب بڑے اسٹائل میں 5 اسٹار ہوٹلز میں ادھر ادھر اپنے آپ کو اس طرح گھوم رہے ہیں, اور ہیں وہ ٹارگٹ کلرز.
کلعدم جماعتوں کے یا سیاسی جماعتوں کے یا کسی کے بھی، لیکن ٹارگٹ کلرز نے اب بڑا روپ اپنا بڑا اسٹائلش کر لیا جی. تو اب یہ ہو گیا جناب کہ وہ دو پکڑے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 2 بندے پکڑے. ان میں سے ایک کا نام نواب شاہ پٹھان اور دوسرے کا نام سردار جہاں زیب. ان کو پکڑ لیا. ان کو پکڑا، وہ ایک سیاسی جماعت کے وہ تھے، اس سے وابستہ تھے. ان کو پکڑا. جب ان کی تفتیش شروع کی ان دونوں کی تو پتہ چلا اچھا یہ وہی وائٹ کالر اسٹائل انہوں نے کہا جی ہم تو یہ سوٹڈ بوٹڈ سگار وگار اس طرح کی ہولی میں اب گھوم رہے ہیں نا بہت سے. تو انہوں نے کہا خیر تھوڑی بہت جب چترول ہوئی تو پتہ ہی چلا کہ ناصر شاہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہیں یہ اس ہولیے میں آتے ہیں، مطلب ٹائی شائی لگی ہوئی، پیچھے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، یہ وہ ساری. ناصر شاہ صاحب نے ان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنانے کے لیے، یعنی یہ ہے دونوں سرکاری افسران ہی ہیں مگر یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر بن کے ادھر ادھر بن کے ہوتا ہے نا کہ کور لے لیں. تو اس چکر میں ناصر شاہ کے پاس ناصر شاہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہیں. ناصر شاہ نے ان سے 5-5 کروڑ مانگ لیے. ان کو اٹھا لیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. چترول ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو باقی تو ساری باتیں انہوں نے مانی جو دہشت گردی وغیرہ تھی، ساتھ ہی انہوں نے ناصر شاہ کا نام دے دیا. اب ناصر شاہ کی یہ ہمت کہ وہ کسی اور جماعت اتحادی جماعت کے بندوں سے پیسہ مانگے 5-5 کروڑ، تو وہ ایک نئی کھپ پڑ گئی ہے. تو ناصر شاہ صاحب کی طلبی ہو رہی ہے. سائیں مراد علی شاہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، ادی بھی ساتھ جا رہی ہیں، ادی جا رہی ہیں، تو ظاہر اور بھی وزیر ہوں گے. تو وہ سارے کے سارے رات کو جا رہے ہیں. اب ان کی ایبسنس میں یہ پیچھے آنی ہے آپ کی عاصم حسین کی TIT. تو اس کے بعد کیا بنے گا، کیا ماحول ہوگا. اور ایم کیو ایم کے حوالے سے اب بریک میں تو میں اس کو بتاؤں کیونکہ انہوں نے آج عامر خان ان کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ پیش ہوئے عدالت میں، تو غالباً ان کے دوبارہ سے وارنٹ. اور دیکھیں اب اس کا اصل جو بات ہے نا وہ یہ کہ پولیٹیکل سولوشن نہیں نکل رہا. ایک تو ہے نا کہ وہ گرفتاریاں، احتجاج، ہنگامہ، یہ وہ سارا، لیکن اس کا پولیٹیکل سولوشن کیسے نکلے گا؟ اصل سوال یہ پتا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل ہے؟ حکومت انٹرسٹڈ ہے، پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے، جماعت اسلامی، مطلب کون ہے جو اس کو مطلب ان کو ایک میز پہ بٹھا کے اس معاملے کو حل کرائے کہ یہ معاملہ مزید تلخی کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد مزید ڈسکس کر لیں گے اس حوالے سے. جی ناظرین، جس کے مکمل چانسز ہیں خود جی. ویلکم بیک ناظرین. تو ڈاکٹر صاحب آپ جو یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ کراچی میں اگر پرامن بلدیاتی الیکشن ہوگے تو ایک معجزہ ہوگا. دیکھیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حالات ہیں نا اس وقت، ایک تو آپریشن تیز ہوگا، وہ ہو چکا ہے، آپریشن تیز ہو چکا ہے، اور آپریشن میں کلعدم جماعتوں کے لوگ، ساتھ ہی پنجاب کے اندر بھی اس میں تیزی آ جائے گی آنے والے دنوں میں. یہ گرتوفی بٹ اور یہ شاہد خاقان صاحب اور یہ اچھا راجہ پرویز اشرف صاحب کا ایک اور بہت بڑا اسکینڈل آ رہا ہے جو ICH اسکینڈل ہے. وہ میرا خیال ہے ان کا کہا جا رہا ہے کہ یہ رینٹل پار سے بھی بڑا اسکینڈل ہے. اور یہ جو ٹیلی فون کالز اور یہ سارا ختم کیا تھا سپریم کورٹ نے اس کے، لیکن وہ ایک بہت ہیوج پاکستان کی جو گریٹ ٹریفک ریلیٹڈ، یہ بہت لمبا، وہ بہت بڑا ایک اسکینڈل آنے والا ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 140 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا ملک کو. اس میں راجہ پرویز صاحب وہ کیا ہے، اس میں راجہ صاحب کیا اپنی وضاحت پیش کرتے ہیں، لیکن ایک ہیوج اسکینڈل کمنگ ڈیز میں ہی سامنے آنے والا ہے. بہرحال کراچی میں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اندر الیکشن اللہ کرے ہو جائیں، میری دعا ہے کہ اللہ کرے ہو جائیں 5 کو اور الیکشنز پرامن ہو جائیں. لیکن جو صورتحال یہ کہ آپریشن تو ہوگا اور تیز ہوگا اور ہو رہا ہے، مطلب ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی میرا MKM کے دوستوں کو مشورہ اس وقت یہ ہوتا کہ آپ، کیونکہ جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہو رہا ہے، تو آپ سیاست کریں جماعتی بنیاد، مطلب آپ کریں PTI کو کہیں، آپ کہیں جماعت اسلامی کو، پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی تو خیر ساتھی آپ کے، باقی آپ لوگوں کو یعنی جماعتی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ الیکشن لڑیں. اب وہ الیکشن ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں سے سیاسی جماعتوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ بات کر رہے ہیں رینجرز کے اوپر. اچھا رینجرز آپریشن تیز ہو گیا ہے کیونکہ اس دوران جو آپریشن میں سستی آئی، جو کمی آئی، تو اس دوران یہ ہوا کہ کراچی کے اندر پھر لا اینڈ آرڈر خراب ہونی شروع ہو گئی اور نتیجے میں 4 رینجرز کے جوان بھی شہید ہو گئے. اچھا اب یہ ہوا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سستی آئی تھی وہ غالباً اس پلان کے تحت تھی، اور اس میں بہت سے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ
ٹھنڈا ہو گیا آپریشن، وہ نکل کے آ گئے غلط جماعتوں کے بھی، سیاسی جماعتوں کے بھی، سب کے، وہ ملیٹنٹ ونگ سے لوگ آ گئے واپس کہ یار تو آپریشن رک گیا تو باہر آ گئے وہ واپس آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کارروائیں شروع کی، تو وہ اچانک آپریشن تیز ہوا اور وہ پھر پکڑے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں جو یعنی اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سست ہونا بھی ایکچولی پلان کا حصہ تھا کہ تھوڑا سست کیا جائے اور پھر لوگوں کو آگے آنے دیے جائے، اس کے نتیجے میں باقی لوگ بے شمار لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں، وہ ایسے ہیں جو مطلوب افراد تھے جو اس آپریشن کے دوران پہلا جو تیز آپریشن تھا غائب ہو گئے تھے۔ تو یہ اب بیچ میں ڈاکٹر عاصم، عزیر بلوچ، اچھا شاہد بکیک صاحب کا عجیب قصہ ہے۔ شاہد بکیک صاحب کو سندھ حکومت نے سائنس سرکار رات کو جاری ہے، اب سائنس سرکار کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سندھ کا دارالحکومت، دارالخلافہ تو نہیں، خلیفہ تو خیر ویسے سب ہیں لیکن ہمارے یہاں تو ہر آدمی خلیفہ بنا گھومتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سندھ کا دارالحکومت جو ہے، کیپٹل جو ہے پروونس کا، اس کو دبئی کیوں نہیں بنا دیتے؟ یعنی وہاں اجلاس ہونے دیکھیں نا، پوری سرکاری خرچے پہ اورنگ گھٹولے پہ بیٹھ کے وہاں جائیں گے، وہاں پتہ نہیں کب تک رہیں گے، وہاں کوئی سندھ ہاؤس تو نہیں ہے، وہاں تو ٹھہریں گے پتہ نہیں ایمریٹس میں گھر جو پراپرٹیاں خریدی ہوئی ہیں یا بڑے ہوٹلز بک ہوں گے، یعنی عجیب تماشا لگا ہوا ہے کہیں آپ دنیا میں سوچیں، آپ تصور کریں کہ، اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں شاید وفاقی حکومت کے اجلاس بھی باہر ہونے شروع ہو جائیں، ان کا لندن ہونا شروع ہو جائے، وفاقی حکومت کا لندن میں اجلاس ہو رہا ہے، یہاں سے بچے کچھ وزیر جو ہیں کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بچے کچھ یہاں سے جا رہے ہیں، مطلب کہ ایسا منظرنامہ نہ ہو جائے کہیں یہ مناسب نہیں ہے نا، ایک حکومت ہے اس کی کابینہ کا اجلاس دبئی میں ہو رہا ہے، یعنی اب عجیب بات ہے، یعنی یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور رات کو میں نے جیسے بتایا باقی لوگ جن کو گرفتاری کا خطرہ ہے وہ بھی رات کو نکل رہے ہیں، وہ شاہد بکیک کے اوپر انہوں نے سندھ حکومت نے 50 لاکھ روپے انعام رکھ دیا، یہ رشید گوڈیل صاحب کے چکر میں۔ اور شاہد بکیک صاحب کے بارے میں اطلاع آ رہی ہے کہ وہ تو کہیں بلدیاتی یہ جو سیف ایریا نا بالکل جہاں پہ گھس نہیں سکتے، ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ وہ تو کہیں کراچی میں ہی گھوم رہا ہے، بلدیاتی مہم کرتا وہ کہہ رہا ہے میری سیٹنگ ہو گئی، اسے پوچھے کس سے سیٹنگ ہو رہی ہے، بس سب جا کرو، اس پہ سائنس سرکار نے رکھ دی ہے 50 لاکھ روپے کے سر پہ، نہ وہ کراچی میں پچھلے 5-6 گھنٹوں میں وہ یعنی نظر آئے گھومتا ہوا کہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک تلخی ایسی ہے جو کہ ہو گئی، یہ پولیٹیکل اس کا سولوشن، اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی سیاسی جماعت انٹرسٹ نہیں لے رہی، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نہ مسلم لیگ نون اس میں انوالو ہو رہی ہے کراچی کے اندر، یہ عجیب بات ہے، نہ مسلم لیگ نون انوالو ہو رہی ہے ڈیو ٹو نون ریزنز کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے دور رہیں، اور یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہم یہ وہ فلانا ایک پیج پہ ہیں وہ پیج ہیں، وہ ساری باتیں ان کی بٹھوس ہو جاتی ہیں جب پریکٹیکل معاملہ آتا ہے۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو یہ موٹر وے بنانے چاہیے تھے اور پاور پلانٹ مطلب اس وقت جا کے کراچی بیٹھے ہیں آپ، وزیر اعظم ہیں اور آپ جا کے بیٹھے ہیں اور جا کے وزیر اعلیٰ کو بلائیں، کور کمانڈر سے بات کریں، آپ گورنر کو بلائیں، آپ ڈی جی رینجرز کو بلا کے معاملات ہے کہ چودھری صاحب کو ساتھ لے جائیں، ڈاکٹر صاحب کو جس کو لے کے جانے لے جائیں، وہ کراچی بوائل اب وہ یعنی وہاں ایک پھڈا پڑا ہوا ہے اور یہ روس کے بیٹھے ہوئے ہم نے نہیں جانا جی، ہمیں کیا ہمارے تعلق نہیں، کیونکہ آخری دفعہ آپ دیکھیں آخری دفعہ یہ کاکا صاحب کا جو مسئلہ ہوا تھا مزدور قادر کاکا، تو اس کے بعد زرداری صاحب کا ٹپنگ پوائنٹ آ گیا نا، زرداری صاحب کول آدمی ہے، ٹھنڈے آدمی، اس طرح کی بات نہیں کرتے، لیکن ان کا بھی ایک دم سے ٹپنگ پوائنٹ آیا اور انہوں نے کہا اینٹوں سے انڈیا بچا دوں گا، لیکن آپ یاد کریں اس سے پہلے اگر وہ ٹپنگ پوائنٹ نہ آتا تو اس رات کو تو کھانا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب کراچی جا کے اس سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اس طرح کی جو جوش و خطابت میں باتیں کر گئے تھے، وہ ساری معافی مانگ کے آئے تھے زرداری صاحب سے، میں معافی مانگتا ہوں یار ایئرپورٹ پہ انہوں نے بات کی تھی، تو وہ کہیں گڑبڑ ہو گئی ساری، دھپڑدوز ہو گیا سارا، وہ ڈیل ویل یہ وہ ختم ہو گیا، آرمی چیف ماسکو میں تھے، وہ ملاقات کینسل ہو گئی، چودھری شجاعت اٹھ کے سائڈ پہ نکل گئے، مولانا صاحب ادھر بہت، کسی کو پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا اچانک، اینٹوں سے اینٹیں، زرداری صاحب کراچی ہے، کراچی دبئی نکل گئے۔ اچھا اب اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ وہ سب ناراض بیٹھے، کوئی آ ہی نہیں رہا، یعنی نہ این پی آ رہی ہے، نہ مسلم لیگ نواز آ رہی ہے، نہ مسلم لیگ کاف آ رہی ہے، نہ کوئی اور اس کا پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنے آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پیپلز پارٹی بھاگ گئی، تو بھاگ گئی، بھاگو عاصم کے آنے والا ہے، بچے کچھ رہ تو نہیں گیا، مال مسالہ ادھر ادھر، ایزی لوڈ حکومت ہے نا، تو ایزی لوڈ حکومت، ایزی پیسہ حکومت، ایزی فلائٹ، ایزی جیٹ بھی چلتا ہے تو یہ ایسے کر کے ٹک کر کے نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا، گزشتہ روز ہونے والے ڈی جی رینجرز کے اجلاس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بڑا دیکھیں آپریشن تو تیز ہو چکا ہے، ایکچولی اصل بات ہے کہ تیز ہو چکا ہے، اور اب یہ اگر یعنی میں اس کو یعنی اب کسی کا خیال یہ ہے کہ کسی ایک طرف یوں جائے گا
اس طرف جائے گا اور پل کے اس طرف نہیں جائے گا، بھی پل کے اس طرف اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں پہ چپیں لگی ہوئی ہیں، تیزی کے ساتھ جائے گا۔ جی میں نے تو یہ بات پہلے بھی کہی ہے کئی دفعہ، اور میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ عزیر بلوچ کو پکڑ کے وہیں سے لایا گیا ہے، جی ٹھیک ہے، اور وہ عزیر بلوچ اگر وہاں سے آ سکتا ہے تو کوئی بھی شخصیت وہاں سے، کوئی بھی شخصیت کسی بھی لیول کی، دیکھیں مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیں نا آپ، کیسے ایک ہوٹل کے ٹیبل پہ پیوٹن اور اوباما نے فیوچر طے کر لیا کہ ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا۔ دیکھیں وہ 2.5 لاکھ آفیشیلی لوگ مارے گئے ہیں یہ شام کے کرائسس میں اور یہ داعش میں، آفیشیل 2.5 لاکھ ہیں، کوئی 5-6 ملین ریفیوجیز ہیں، اور اگر ان آفیشیل لوگوں سے پوچھا جائے کہ کتنے لوگ مرے ہیں تو کہتے ہیں 5 لاکھ لوگ مر گئے ہیں پچھلے 4 سالوں میں، جو یہ عراق اور شام اور یہ پورا یہاں پہ جنگ ہوئی ہے، اور آخر میں یہ ڈیلز ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ تو نیچے دیکھیں اوپر ڈیل مارے جاتے ہیں لوگ نیچے، سیاسی کارکنوں سیویلینز، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ان کو کسی کو آسر لگا ہوا کہ فلانا ملک ہماری مدد کرے گا اور فلانے پڑوسی ملک سے ہماری ہمیں ہیلپ مل جائے گی، اس سے مل جائے گی، کوئی برادر اسلامی ملک مدد دے دے گا، نہیں، آپ اپنی ریاست سے نہ لڑیں، سیاسی جماعتوں سے لڑیں، آپ برا بھلا کریں، میڈیا کو سب کو کہیں یہ کرو، لیکن جہاں ریاست کی بات آ جاتی ہے نا، جی دیکھیں نا جمیل الدین علی، مطلب ان کو کیا، وہ بندہ آج دنیا سے گیا ہے، کیا لے کے گیا اپنے ساتھ؟ عزت، کیا عزت ہے، کیا اس بندے کے، یعنی جب تک پاکستان رہے گا، انشاءاللہ رہے گا ہمیشہ قیامت تک، تو یہ لوگ جیوے پاکستان اور سارے گانے ان کے اور دوہے، یعنی یہ بندہ، یہ ہوتا ہے ایک بڑا آدمی، یہ ہوتا ہے ایک بڑا۔ اور دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، ایک دن کے سوگ کا اعلان ہوا تھا اور اگلے ہی دن وہاں پہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور ڈھول دھمکے ہو رہے ہیں، جشن منایا جا رہا تھا، مار کٹائی ہو رہی تھی۔ مخدوم امین فہیم پیپلز پارٹی کے لیے صرف ایک دن پیپلز پارٹی کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت تھی، باقی آپ دیکھیں باقی ان کی سرگرمیاں، انہوں نے یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک دن تو کم سے کم یار یاد کرو نا ایک آدمی کو، نہیں ایک دن بھی سوئم تک دن، اگلے دن سے سیاسی سرگرمیاں شروع، بھاگم دوڑ، یہ فوراً مال پانی سب شکلیں وکلیں دکھا کے مخدوم امین فہیم کو غائب ہو گئے، اور ان کے سوئم پہ بھی غالباً نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، آج کے لیے اتنا ہی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔